इंसानी दुनिया की सुल्तानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के पाकीज़ा नाम से आगाज़ करते हैं जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला के फजल व करम से हम बुखारी शरीफ की 48वीं हदीस तक पहुँच चुके थे और इसमें जो कुछ बयान हुआ वो तफसील से आपको अर्ज़ किया था और उसकी मज़ीद तफसील अर्ज़ की जा रही थी कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुक्म इलाही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए थे और आपने अतराफ में मौजूद सहाबे कराम की इल्मी वुसअत के लिए इल्म में इजाफे की गरज से मालूम शुदा चीज़ों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम किया और रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जवाब दिया। तो इससे हमने एक नतीजा निकाला था कि एक अगर साइल खुद ये बात जानता है, कुछ मसाइल उसको मालूम है, कुछ तशरीहात मालूम है, किसी आयत की तफसीर उसको मालूम है, लेकिन वो इसलिए उलमा से सवाल करता है ताकि मेरे सवाल के जवाब में जब कोई आलिम जवाब देगा तो दीगर लोगों की मालूमात में भी इजाफा होगा जो इस बात को पहले से नहीं जानते। तो इस किस्म का सवाल करना, इसको अगर ये कहा जाए कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत करीमा है तो बेजा नहीं होगा। इस पर हमने कलाम किया था। फिर उन्होंने पूछा कि इस्लाम की क्या तारीफ है, इस्लाम क्या है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम ये है कि तुम अल्लाह ताला की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ और नमाज कायम करो, ज़कात मफरूज़ा यानी फ़र्ज़ करदा ज़कात को अदा करो और रमज़ान के रोज़े रखो। अभी हज का चूँकि हुक्म नहीं आया था तो ये इसमें ज़िक्र नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि इहसान की क्या तारीफ़ है और एहसान से मुराद आपको बताया था कि इखलास है। तो आपने इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह ताला की इस तरह इबादत करो गोया कि तुम उसे देख रहे हो और अगर तुम उसको नहीं देख रहे तो वो तो तुम्हें देख ही रहा है। और अब ये आखिर में जो बात चल रही थी उन्होंने मजीद जो क्वेश्चन किया कि क़ियामत कब आएगी। आपने फरमाया कि जिससे क़ियामत के बारे में सवाल किया गया है वो सवाल करने वाले से ज़्यादा नहीं जानता है। ये बड़ा नफीस जवाब था। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म क़ियामत का इनकार मकसूद होता कि मैं ख़ास सन मैं नहीं जानता तो आप साफ मना कर देते मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन आपका जवाब देने का अब इस तरह आपने जो एक मुबहम सा जवाब दिया है, सराहतन ना इकरार है ना इनकार है, तो आने वाले लोगों को एक इम्तिहान में मुब्तला फरमाया गोया कि क्या वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस जुमले से भी और दीगर दलाइल की रोशनी में खुद फैसला कर लें कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म क़ियामत दिया गया था या नहीं दिया गया था। क्योंकि सरकार ने इरशाद फरमाया कि जिसने सवाल किया है यानी जिब्रील, जिससे सवाल किया गया यानी मैं सवाल करने वाले यानी जिब्रील से ज्यादा नहीं जानता हूँ, उतना ही मुझे मालूम है जितना तुम्हें मालूम है। तो अब दोनों एहतमालात हो गए कि या तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाना चाहते हैं कि इल्म क़ियामत मुझे भी है और तुम्हें भी है, लेकिन तुम भी ये बात जानते हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके खास सन को जाहिर करने को मना कर दिया है, लिहाजा मैं इसको जाहिर नहीं कर सकता हूँ। और या इसका मतलब ये है कि ये इल्म क़ियामत एक ऐसा इल्म है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अपनी ज़ात के साथ ख़ास रखा है, ना तुम्हें दिया है ना मुझे दिया है। दोनों एहतमालात हैं और इस तरफ दोनों ही अकाबरीन के दो ग्रोह गए हैं, लेकिन बाज़ नफ़ी की तरफ गए हैं और अक्सर इस बात की तरफ गए हैं। यानी अक्सर अकाबरीन यही कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म क़ियामत दिया गया था लेकिन आपने उसको जाहिर नहीं फरमाया, अल्लाह ताला ने मना फरमाया, उसके इजहार का हुक्म नहीं था। जबकि बाज़ उलमा किराम इस तरफ गए हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म क़ियामत नहीं दिया गया, ये अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के साथ ख़ास रखा है। यही रूह के बारे में भी इख्तिलाफ है कि बाज़ ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूह की हकीकत का इल्म नहीं दिया गया, बाज़ कहते हैं दिया गया। इस पर इंशाअल्लाह मैं चंद तसरीहात अभी अर्ज़ करूँगा कि हमारे अकाबरीन ने जो इकरार किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म क़ियामत था वो कौन कौन हैं, उनके हवालों के साथ आपको अर्ज़ कर देते हैं। अब हज़रत जिब्रील अमीन ने मज़ीद पूछा कि पहले सरकार ने फरमाया कि जो जिससे सवाल किया गया है वो सवाल करने वाले से ज़्यादा नहीं जानता है। फिर फरमाया और मैं तुमको अनकरीब इसकी अलामात की खबर दूंगा
اور وہ علامات بھی میں نے کچھ عرض کی تھی. تو اب یہ دیکھیے جب علامات بتا دی گئیں تو یقینی سی بات ہے کہ ایک چیز کی جب انسان علامات جانتا ہے تو چیز کے بارے میں بھی جانتا ہوگا. جیسے کوئی ہم سے پوچھے کہ بھی فلاں جگہ آپ کو پتا ہے کہاں ہے، اب میں کہوں کہ یہ تو میں زیادہ نہیں جانتا ہوں، اس کی نشانیاں بتا دوں، تو نشانیاں بتانا یہ یقینی سی بات ہے کہ جگہ کے اطراف کو دیکھا ہوا ہے تبھی تو اس کی میں نشانیاں ذکر کر رہا ہوں کہ وہاں پہ یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا، اس کا مطلب میں اصل منزل کو بھی جانتا ہوں. تو یہ ایک اشارہ تو اس طرف ملتا ہے. اور تصریحات میں انشاءاللہ بزرگان دین کی عرض کرتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب باندی سے اس کا مالک پیدا ہو، کہ اس طریقے سے میں نے بتایا تھا اس کا مفہوم یہ ہے کہ نافرمان اولاد پیدا ہوگی اور بالکل ایسے ماؤں کے ساتھ سلوک کرے گی جیسے ایک آقا اپنی لونڈی کے ساتھ سلوک کرتا ہے. اور آج کل ہو بھی رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں جیسے لوگ کر رہے ہیں اور بیوی کے مقابلے میں ماں کی جیسے نافرمانی ہو رہی ہے، تو اس کا ایک عملی مظاہرہ ہم دیکھ سکتے ہیں. اور پھر فرمایا اور جب سیاہ اونٹوں کو چرانے والے لمبی لمبی عمارتیں بنائیں تو پھر قیامت قائم ہوگی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت بہت ہی ارذل محسوس کیے جاتے ہیں، جن کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جو ایسی قوموں سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو اس قسم کے پیشے اختیار کرتی ہیں کہ جن کو عزت کی نگاہ سے آج کل کے دور میں نہیں دیکھا جاتا، لیکن وقت پلٹے گا اور یہ ترقی کر کے بہت بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ دونوں نشانیاں، دو کا ذکر ہے اور بہت ساری مختلف احادیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بیان فرمائیں اور وہ سب بعین ہی ویسے ہی پوری ہو رہی ہیں. آج آپ عرب کنٹریز میں چلے جائیے، خصوصاً مکے میں، مدینے میں، دبئی سائیڈ، یو اے ای کی جتنی ریاستیں ہیں، کہ وہ لوگ جو بدو قسم کے لوگ تھے، دیہاتی تھے، گاؤں کے رہنے والے تھے، اونٹ وغیرہ چراتے تھے، آج انہوں نے ترقی کی اور وہ زمین جو پہلے ان کی بالکل کم قیمت پہ نکلتی تھی اب وہ ایک دم مہنگی ہو گئی ہیں اور وہ بڑی بڑی عمارتیں بنا کر اس میں ہیں. تو یہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر نشانی بیان فرمائی جس کا ایک عملی مظاہرہ دیکھا جا سکتا ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 کی تلاوت فرمائی جس میں 5 چیزوں کا تذکرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ ان 5 چیزوں میں سے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی کے سوا از خود کوئی نہیں جانتا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی کہ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. یعنی جو قیامت کا علم جو تم مجھ سے سوال کر رہے ہو یہ ان 5 میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ذکر فرمایا. پہلا یہی ہے کہ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور نہ کوئی شخص جانتا ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا. بے شک اللہ ہی بے حد جاننے والا، خبر دینے والا ہے، بہتر خبر دینے والا ہے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 ہے. اور پھر آخر میں تھا کہ حضرت جبرائیل پیٹ پھیر کر چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان کو واپس بلاؤ. صحابہ کرام گئے تو انہوں نے کسی چیز کو نہ دیکھا. آپ نے فرمایا جبرائیل تھے جو تمہیں لوگوں کو ان کا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو یہ 5 چیزیں اس میں دیکھیں آیت کریمہ ظاہر کر رہی ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. پہلا قیامت کا علم، دوسرا بارش کب نازل ہوگی، تیسرا ماں کے پیٹ میں کیا ہے، چوتھا کل کوئی انسان کیا کرے گا، اور 5واں کہ وہ کس زمین میں مرے گا. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا. جو ہمارے اکابرین ہیں وہ اس میں تعویل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا. جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے، جس کو علم عطا فرما دے وہ جان سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. یعنی از خود نہیں جان سکتا، اللہ تعالیٰ کے علم دینے سے جان سکتا ہے. لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر انبیاء علیہ السلام کے لیے یہ چیز ثابت کی جائے کہ انہیں قیامت کا علم تھا، وہ کل کیا ہوگا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اگر اس کا ان کے لیے علم ثابت کیا جائے تو کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے، کیونکہ نفی جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وہاں اس چیز کی نفی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا. اور ہم جو اس بات کر رہے ہیں وہ اسی بات کا اس بات یعنی ثابت کرنا یہی ہے کہ اللہ کی عطا سے یہ لوگ جانتے ہیں. تو گویا کہ نفی اس بات کی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ دے تو کوئی نہیں جان سکتا، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو پھر یقینی سی بات ہے لوگ جان سکتے ہیں.
تو اکابرین میں سے اکثریت اسی طرف گئی ہے، جیسے کہ ابھی میں انشاءاللہ حوالے بھی عرض کروں گا۔ لیکن پہلے یہ غور کر لیں کہ آج کل کے دور میں بھی آپ دیکھیں الٹرا ساؤنڈ سے بالکل واضح طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، کس پوزیشن میں ہے، نارمل ہے ایب نارمل ہے۔ تو یہ تو ایک آلات کے ذریعے ایجاد کر کے پتہ چل گیا، یعنی آلات کی ایجاد سے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، تو یہ اس میں تعویل کرنی پڑے گی۔ اگر تو یہ بعینی ایسا ہی ہو، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہو کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی جان ہی نہیں سکتا، صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو پھر تو یہ معاذ اللہ قول ہی غلط ثابت کوئی بھی کر سکتا ہے کہ دیکھیں الٹرا ساؤنڈ کی ایجاد نے ثابت کر دیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھو تمہارے قرآن میں غلط ہے۔ اس لیے ہمارے اکابرین کی سوچ پر، آپ لوگوں کی فکر پر اللہ تعالیٰ کی ہزارہ رحمت نازل ہوں کہ انہوں نے ان آیات کی ایسی تعویل کر دی ہے، ایسے درست مفہوم بیان کر دیے ہیں کہ قیامت تک کوئی اب اس پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس آیت کی پھر تعویل یہ ہوگی، گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے علم دیے اور بغیر آلات و اسباب کی مدد کے کوئی نہیں جان سکتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ ہاں اگر آلات و اسباب اور پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی حاصل ہو جائے تو معلوم ہو سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اسی طریقے سے بارش کے بارے میں آپ یہ دیکھیے، یورپ کنٹریز میں تو خاص طور پر اگلے دن اگر برف باری ہونے والی ہے، وہ رات سے ہی مطلب سالٹ اسپریڈنگ شروع ہو جاتی ہے اور وہ روڈوں پہ نمک چھڑک دیتے ہیں تاکہ برف جمے نہیں، اور پھر اگلے دن ہو ہی جاتی ہے، برف باری ہوتی ہے۔ اسی طرح سردی گرمی کے بارے میں آلات کے ذریعے معلوم کر لیتے ہیں کل کیا ہوگا، سب پتہ چل جاتا ہے، طوفان کے بارے میں، زلزلوں کے بارے میں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان عالی شان اپنے مقام پر حق ہے، لیکن اس کے درست مفہوم کو حاصل کرنا ضروری ہے، اور وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر اور بغیر کسی آلات و اسباب کی مدد کے کوئی نہیں جان سکتا کہ ان پانچ چیزوں کا علم کوئی نہیں جان سکتا۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے، جس کو علم عطا فرما دے، وہ جان سکتا ہے۔ تو اب اس کی تصریحات ذرا دیکھیے، میرے پاس جو کتاب ہے یہ نعمت الباری ہے، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی، انہوں نے کچھ حوالے جمع کیے ہیں، میں اسی میں سے چند حوالے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ علامہ ابو العباس احمد بن عمر بن ابراہیم المالکی قرطبی، اور یہ بزرگ 656 سنہ ہجری میں آپ کی وفات ہوئی تھی، 656 سنہ ہجری میں، تو یعنی آج سے کم و بیش 1000 سال پہلے آپ کر لیں، تقریباً اتنا کر لیجئے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت کے بغیر ان 5 چیزوں کے جاننے کا دعویٰ کرے وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ یہ المفہم آپ کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156 میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت کے بغیر، یعنی آپ کے وسیلے کے بغیر ان 5 چیزوں کے جاننے کا دعویٰ کرے وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ گویا کہ آپ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ عام لوگوں کے بارے میں، یعنی بعد میں جو صحابہ ہیں یا اولیاء اعظام ہیں، ان کے لیے بھی ثابت کر رہے ہیں، لیکن شرط یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نبی کریم کے بغیر مجھے ان چیزوں کا علم حاصل ہو گیا، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ علم منتقل ہوگا، یعنی یہ علم ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے بعد اگر کسی کے پاس یہ علم پہنچے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے پہنچے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ اکابرین اس بات کے، یعنی بزرگ اس بات کے قائل تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان 5 چیزوں کا علم ہے، بلکہ آپ کے وسیلے سے دوسرے بھی اس علم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی شافعی فتح الباری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 403 میں لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کی حقیقت پر مطلع نہیں کیا۔ یہ روح کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، جیسے کہ کچھ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور ایک روایت کے مطابق کچھ مشرکین یہود کے کہنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور پوچھا تھا کہ آپ روح کے بارے میں بتائیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، یعنی اظہار کا حکم نہیں ہوا۔ اس میں بھی جیسے میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا کہ اختلاف ہوا ائمہ کا کہ روح کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یا نہیں۔
بعض نے کہا نہیں ہے، اکثر کہتے ہیں کہ ہے، وہ بھی اس پہ ذکر ہوا۔ یہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کی حقیقت پر مطلع نہیں کیا، کیونکہ سرکار نے انکار نہیں کیا تھا، آپ خاموش ہو گئے تھے، آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب آپ فرما دیں کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، بس اتنا سرکار نے بیان فرمایا۔ اس میں کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی کریم کو علم نہیں تھا، ورنہ آپ انکار فرما دیتے، تو آیت سے کم از کم انکار علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ احتمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روح کی حقیقت پر مطلع کیا ہو اور آپ کو اس کی اطلاع دینے کا حکم نہ دیا ہو۔ قیامت کے علم کے متعلق بھی علماء نے اسی طرح کہا ہے، دونوں چیزیں میں اختلاف ہوا۔ علامہ احمد قسطلانی شافعی نے بھی یہ عبارت اسی طرح بیانی لکھی ہے، ارشاد الساری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 203 میں۔ علامہ زرقانی المواہب کی شرح میں لکھتے ہیں، یہ شرح المواہب اللدنیہ کتاب کا نام ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 265۔ یہ فرماتے ہیں کہ علم قیامت اور باقی ان 5 چیزوں کے متعلق جن کا سورہ لقمان کی آخری آیت میں ذکر ہے، علماء نے یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان 5 چیزوں کا علم عطا فرمایا اور آپ کو انہیں مخفی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بھی دیکھیں اس بات کے قائل۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ شرح الصدور صفحہ نمبر 319 میں بیان فرماتے ہیں، اور بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امور 5 کا علم دیا گیا ہے۔ 5 کہتے ہیں 5 کو، اور وہی 5 چیزوں نے امور 5 بھی کہتے ہیں، اور وقوع قیامت کا اور روح کا علم بھی دیا گیا ہے، اور آپ کو ان کے مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا، پوشیدہ رکھیں لیکن علم دیا گیا۔ علامہ ساوی مالکی اپنی تفسیر ساوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 215 میں لکھتے ہیں کہ علماء کرام نے فرمایا کہ حق بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا سے اس وقت تک وفات نہ پائی جب تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو ان 5 چیزوں کے علوم پر مطلع نہ فرما دیا، لیکن آپ کو ان علوم کے مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ دیکھیں یہ بھی اس بات کے قائل ہے۔ علامہ آلوسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 154 میں لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک وفات نہ پائی جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر اس چیز کا علم نہ دے دیا جس کا علم دینا ممکن تھا۔ تو قیامت کا علم دینا اور اس طرح روح کا علم دینا کوئی محال تو نہیں ہے، ممکن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یقیناً آپ کو دیا، یہ آپ کا کہنا ہے۔ نیز علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، علامہ آلوسی کی مشہور و معروف تفسیر ہے روح المعانی، اور بہترین تفسیر ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہے، اس کی جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 113 پہ آپ لکھتے ہیں، اور یہ بات جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو وقت وقوع قیامت پر مکمل اطلاع دی ہو، مگر اس طریقے پہ نہیں کہ اس سے علم الہی کا اشتباہ ہو، یعنی کہ اللہ کا علم اور سرکار کے علم کوئی برابر ہو جائے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اخفاء یعنی چھپانا واجب کر دیا ہو، اور یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص میں سے ہو، لیکن مجھے اس پر کوئی قطعی دلیل حاصل نہیں ہوئی۔ یہ آپ نے اعتراف فرمایا کہ قطعی دلیل تو مجھے اس بات پر حاصل نہیں ہوئی، لیکن انکار پر بھی تو نہیں ہوئی ہے، تو لہٰذا آپ نے فرمایا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علم دیا ہو، گویا کہ اگر کوئی اس کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ غلط نہیں کر رہا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 678 میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ اپنے مخصوص غیب یعنی قیامت قائم ہونے کے وقت پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، البتہ ان کو اطلاع دے دیتا ہے جن سے راضی ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ ہے کہ آپ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اطلاع دیتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم مزید کلام اور 1-2 حوالے اور ہیں وہ عرض کر کے پھر اگلی حدیث کی طرف آئیں گے، اور یہ حوالے اس لیے دے رہے ہیں تاکہ یہ لوگوں کو آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ کوئی 1-2 شخص کی رائے نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے اکابرین کی رائے ہیں جن پر پوری امت مسلمہ کا اعتماد ہے۔ اللہ تعالیٰ اگلا پروگرام دیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔